السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز المتين المكين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے سب کو دفعہ میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ اللہ اور ولی اللہ، ہم جہاں بیٹھے ہیں اسے اللہ کا گھر کہا ہے، اور جس سے قریب بیٹھے ہیں اسے اللہ کا ولی کہا۔ تو آپ اللہ والے بھی ہوئے اور اللہ والے کے والے بھی ہوئے۔ آپ کے ذہن کو میں اچھے سے جانتا ہوں، یہ بات اور ہے کہ تھوڑا سی صحت میری اچھی ہو گئی ہے، کیونکہ ادونی میں بہت آ چکا ہوں، میں وہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے۔ ابھی آپ کی زبان میں آ رہا ہوں، مسجد ہے اس لیے، اور پھر آل رسول جانتے ہیں اللہ اپنا پرسنل معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں ذرہ بھی پوچھو تو معاف نہیں کرتا۔ اسد الغابہ فی معرفت تمیز الصحابہ بہت پرانی کتاب ہے، وہابیوں کو اس کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا۔ اپنے سنیوں کو دیکھیے، نئی کتاب نام لیا میں نے آج، علماء میں بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کیونکہ یہ مدرسوں میں چلتی نہیں ہے۔ یہ محققین اور اسکالرس لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب رکھتے ہیں ڈیٹیلز، جس کو کہتے ہیں حدیث کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کیا ہے، اس میں وہ بیان، اس میں حدیث پاک آپ کو بتاؤں مزہ آ جائے گا کہ جس گناہ کو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں کہا نبی سے
पारा नंबर 10 में भी कहा और पारा नंबर 28 में भी कहा। पारा नंबर 10 के लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट एंड फर्स्ट पेज में, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। ए हबीब, ये मुनाफिकीन के लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें, औ ला तस्तगफिर लहुम, या न करें। वलन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम, अल्लाह इन्हें बख्शने वाला है नहीं। जो गुस्ताख है, जो मुनाफिकीन है, डिक्लेयर कर दे अल्लाह ताला, क्या करता? नहीं बख्शता। बोलना कतिबा, बोलो, अल्लाह ताला नहीं बख्शता। किसको? मुनाफिकीन को। तुम्हारी ज़बान में गुस्ताखों को। ये डिक्लेयर कर दिया। किसके यहाँ? ए हबीब, आप भी दुआ करेंगे या ना करें, हम डिक्लेयर करते हैं कि जो आपका गुस्ताख, मेरे महबूब का गुस्ताख होगा, हम उसे हरगिज़ नहीं माफ करेंगे। तो सूरे तलाक में, सूरे मुनाफिकीन में आप जाइए, वहां भी सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम। वहां पर भी वैसे ही, आप करें या ना करें, अल्लाह नहीं बख्शता। लेकिन हदीस गवाह है, नोट कीजिएगा, कि जहां डिक्लेयर हो जाए जो बात, तो बख्शिश नहीं होगी। डिक्लेयर रब की ज़बान पर हो जाती है कि बख्शिश नहीं होगी। अगर कोई मुस्तफ़ा की बारगाह में तारीफ का नजराना और नात का नजराना पेश कर देता है, अल्लाह पाक उसे बख्श देता है। इसमें आया है, काब बिन ज़ुहैर है, इनके बारे में शुड वारंट का हुक्म हो चुका था नबी की तरफ से। अरबी का जुमला सुनिए, मन लक़िया काबन फलयक़्तुलहु, जो काब को पाले चाहिए कि उसे कत्ल कर दे। मुस्तफ़ा का ऑर्डर हो चुका। क्यों? इसलिए कि काब बिन ज़ुहैर ने नबी की शान में गुस्ताखी के अशार लिखे थे। बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। लेकिन हुआ क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं साहबे किराम के मजमे में, अचानक पहुंच जाते हैं वो काब और बारगाह रिसालत में आकर नबी के बाजू में बैठ जाते हैं। नबी पाक के बाजू में जब बैठते हैं तो आका ने कहा, तुम कौन हो? कहते हैं, मैं काब हूं। अच्छा, अब यहाँ पर जो गुस्ताखे रसूल होंगे वो कहेंगे, नबी को क्या नहीं मालूम था इसलिए पूछ रहे हैं, ये उल्टे पैदा हुए हैं इसलिए उल्टी लॉजिक लगाते हैं। कुछ बातें ऐसी इसलिए पूछी जाती हैं ताकि उम्मत को समझाया जाए पूछने का ढंग। जैसे अल्लाह पाक मूसा से पूछ रहा, मां तिलका बियमीनिक या मूसा, तेरे राइट हैंड में क्या है मूसा? बताओ, आपको मालूम है कि नहीं मूसा के हाथ में क्या है? मुझे कि नहीं मालूम? इसलिए ये लोग उल्टा पूछते। मैं वो इसलिए भी नोट्स कर रहा हूँ, कान को कट्टो पे बैठ के कल पूछ लिए, अरे ऐसे हदीस सही कर दे, हो गया उल्टा पुल्टा कर देते। मैं जो बोलने जा रहा हूँ समझिए, तुम ही हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अच्छा, तुमको डर नहीं लगा कि तुम्हारे बारे में तो मैंने शुड वारंट का ऐलान कर दिया है, इसका ऐलान कर दिया? हाँ या रसूल अल्लाह, ये तो ठीक है, लेकिन सरकार मैं आपके पास आया हूँ। अरबी का जुमला है, मदरसे में किताब अब चलती है कि नहीं पता नहीं, अल अदबुल जमील बानक सुआद के हवाले से, उसमें अरबी में जुमला है, सरकार अल अफ़्व मिनका मक़बूल, माफी आपकी बारगाह में ये ऐसी चीज है कि आपसे यकीनी तौर पर उम्मीद की जा सकती है, मैं इसी नियत से आपकी बारगाह में आया हूँ। नबी ने ऐलान फिर कर दिया कि अल्लाह मान जाओ, इसको अमान मिले। देखा एक मिसरे अरबी में, एक मिसरा, एक शेर का आधा हिस्सा नात का बारगाह रिसालत में पेश किया। अल्लाह के महबूब की तारीफ की, महबूब के महबूब की तारीफ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी का परवाना दे दिया। जहां रब की तरफ से भी डिक्लेयर हो जाए कि तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, मुस्तफा चाह रहे, तो अल्लाह पाक मुस्तफा की चाहत की बुनियाद पर वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा की तकमील फरमाता है, ये हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो। दरूद शरीफ पढ़ अल्लाह मोहम्मद वाला है मोहम्मद। हमारे खासी को नहीं देखिए, मैं 10 घंटा बोलूंगा इंशाल्लाह। तवज्जो दीजिएगा कि अब ऐसा नहीं, ऐसा कैसे करते हैं
تو اللہ سے بڑھا دے رہے رسول اللہ کو. نہیں, رب کی رضا, خود رب اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے, حبیب ہم آپ کی چاہت کو چاہتے ہیں, ہم آپ کی چاہت کو چاہتے ہیں. آپ نے چاہ لیا, بس ہم اپنا شوڈ وارنٹ کا اعلان اور ہم اپنا وہ جو کہے تھے وہ واپس لے لیں. تو جہاں کہیں کچھ نہیں ملے گی, یہاں تک کہ رب بھی ڈکلیئر فرما دے گا, تم صدق دل سے جب تک زندہ ہو مسلمانوں, محبوبوں سے جڑے رہو, خدا کی قسم تمہاری بخشش گارنٹیڈ ہے. بات سمجھ میں آ گئی پوری طرح؟ تو آج الحمدللہ آپ سے وہ کتنا پیار کرتے ہیں یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. لیکن جن کا نام ہی محبوب ہو, جن کے نام ہی میں محبت کی بنیاد خمیر ہو, اور پھر اس میں ایڈ پیر کا ہو, محبوب کی 75 سال کے کوئی بھی ہے یہاں پہ؟ کوئی ہے؟ تو یہ تو کہنے کا حق رکھتا ہوں, تیرے سے تو بڑے ہیں, تیرے سے تو بڑے ہیں. اور حدیث سنو, جو شخص بڑے کا ادب نہ کرے وہ نبی کا نہیں ہو سکتا. چھوٹے سے میں لے جا رہا ہوں, اور چونکہ اپنی بڑی اچھی بات کہیے تحفظ شریعت کے عنوان سے وہاں تک پہنچاؤں گا, میں توجہ دیجیے, چھوٹے سے لے جا رہا ہوں. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین. ایک بڑی اچھی چیز لایا میں, اور 2 مہینہ پہلے ہی اس کتاب کو میں نے لکھا تھا. ایک نئی تصنیف میری آئی ہے, قرآن اور اہل بیت. قرآن اور میں عربی نہیں بول رہا ہوں, آپ اہل بیت سمجھ رہے نہیں؟ اہل بیت بولے تو صاحبہ, جن کے تم مرید ہو, الحمدللہ صاحب, سمجھ رہے آپ؟ سادات کرام, اللہ پاک ان کی عمر میں, ان کی سیادت میں, عزت میں, شرافت میں برکت عطا فرمائے. یہ دین کی امانت اور دنیا دونوں کی امانت ہے. یہ ختم ہو گئے, قیامت آ جائے گی. امان ہے, امان. وہ قرآن اور اہل بیت میں نے لایا ہے, کچھ نسخے بچا کر کے, وہ 2 مہینے سے بچا کے رکھا ہوں. ایک ضرور لے جائیے گا آپ انشاءاللہ. ہاں, وہ لایا نئی کتاب قرآن اور اہل بیت. اس میں نے ایک جملہ لکھا ہے, اللہ پاک اسے قبول فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اہل بیت کی تعریف کی ہے, بلکہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے ان کی تعریف کر کے سعادت کی راہ لی ہے. نہیں سمجھے تو کھل کر سمجھا دوں, میں تعریف کر کے ان کو بڑھایا نہیں, تعریف کر کے خود کو بڑھایا. خود کو بڑھایا کیوں؟ آپ دیکھو اس کتاب میں جو لایا میں نے, جس کی تعریف پیر سب کر دے تو ایک مرید کے لیے تو گارنٹیڈ ہے, لیکن جس کی تعریف پیر کا خالق کرے, خالق کرے, قدیم ازلی کلام نہ مٹنے والے قرآن میں جس کی تعریف ہو, تم جس طرح بے دیکھے رب کو مانے ہو, جس طرح بے دیکھے مصطفیٰ کو مانے ہو, اور تمہارا ایمان, تم نماز چھوڑ دیتے ہو, اس وقت بھی اگر کہا جائے تمہارا ایمان کیا ہے تو یہی کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو گے کہ نہیں, تمہارا ایمان اتنا پختہ ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں ہر وقت زندہ رکھتا ہے. تو بیمار بھی رہے تو تمہارا وہی کلمہ ہے, تو صحت مند بھی رہتا ہے تو وہی کلمہ ہے. اس کمان کے ساتھ جینے والا مسلمان, سنو, اہل بیت کی عظمت یہ ہمارے مدرسے اور خانقاہوں کی دی ہوئی نہیں ہے, رب العالمین کی دی ہوئی ہے. یہ اولیاء کی بارگاہ میں, یہ سادات کرام کی بارگاہ میں جو لاؤ لگاتے ہو, یہ مت دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, بلکہ رب کو دے کہ رب کیا کہہ رہا ہے. رب کو جب تو نے بے سوچے سمجھے, بے دیکھے تو نے مان لیا ہے, تو بتا اس رب کے کہے کو تو کیوں ڈسکس کر رہا ہے, اس رب کے کہے پر تو کیوں تحقیق کر رہا ہے. یہ وہ کہتے, یہ کہتے, ایسا کہتے, وہ ایسا ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ارے وہ ایسے ہے. نہیں 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 نہیں, یاد رکھنا, اگر تم مشرق کے حوالے سے جی رہے ہو تب بھی مبارک ہو, اور مسلک کے حوالے سے جی رہے ہو تب بھی مبارک ہو. مشرق کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. مشرق نہیں سمجھے تو بول دوں, اگر تو نے کسی کا دامن تھاما ہے, کسی در سے پی رہے ہو, کسی پیر کو لیے ہوئے ہو, وہاں سے پی رہے ہو, فیضان کا پیالہ لیے ہوئے ہو, تو جڑے رہو. اور اگر مسلک تمہارا بریلوی ہے, الحمدللہ
کہ انہوں نے جو آل رسول کی عظمت کا اعلان کیا ہے، امام اہل سنت کی زبان سے سنو کہ آل رسول اور سادات اگر فاسق بھی ہو تو اس کے فسق کو مت دیکھو، اس کی نسل کو دیکھو، اس کے آل ہونے کو دیکھو، اور آل ہونے کی بنیاد پر ان کی تعظیم کرو، ان کے فسق کی بنیاد پر تعظیم کرو۔ تو یہ تعظیم کا تصور دیا ہے۔ تو آج شریعت مطہرہ آل رسول اور سادات کرام کے حوالے سے آج کیا کریں؟ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا ہے، پورے ایپ کا زمانہ آ گیا ہے، پورے واٹ لگانے والی باتیں آ گئی ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ پاک بچائے آپ کو، ہم سب کو علماء سے، بزرگوں سے کنیکٹڈ رہو، الحمدللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، زندگی بھی محفوظ رہے گی، اور نیک کی دنیا کو اگر تم اپنا سرمایہ بنائے ہو تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں سیدھی راہ چلائے، اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلائے۔ یہی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اب یہ سمجھ گیا، اور میری اب تقریر جو ہے اب اپنے پاس لے کر کے جانا، کیونکہ ایک میں مدرس آدمی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ اب مدرسوں میں بچوں کو نہیں، بچوں کے باپ کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ بچوں کو پڑھا دیے تو اب بچے باپ پہ فتوے ڈال رہے تھے، تو اب باپ کو بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، سعودی عرب میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ ارے بیٹا، غوث پاک کے وسیلے سے تیرا ویزا لگوایا، ممی صبح شام گیارہویں کر کے یا غوث المدد میرے بیٹے کا ویزا لگ جانا کرے، اور لگ گیا تو ایک بکرا دوں گی، اور لگ گیا، بکرا بھی دیا، اور جب گیا تو وہاں سے بول رہا، ماما اتنے دن سے ہم لوگ غلط تھے، یہاں سے اسلام پھیلا ہے، تم بدعتی ہو، مشرک ہو۔ ابھی بھی میں آ رہا تھا تو عمان سے سعودی عرب سے ایک شخص سوال کر رہا کہ اگر باپ ماں مشرک ہو تو کیا ان کی خدمت کرنا؟ میں نے اس کا پہلے جواب دیا، دیکھ باپ، مشرک تمہیں نہ کو بول، اللہ رسول کس کو مشرک بول رہا اس کو بول، تو فاتحہ کرنے والے کو مشرک بول رہا، یہ تیرا لاجک ہو سکتا ہے، اللہ پاک کسے مشرک کہہ رہا وہ بول، کہ تو اپنی طرف سے کس کو مشرک بول رہا ہے؟ تو وہاں سے پھر بولا نہیں نہیں ہاں برابر، وہ نظر نگاہ تو جھنڈے گھنٹے ہی لگاتے، نہیں نہیں یہ تو بول رہا ہے، اور تو خود کہتا ہے کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، کہتے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں نا کہ ماں باپ کو فاتحہ کی بنیاد پر جو مشرک کہہ رہے ہو، ذرا بتا کہ الفاتحہ تو شرکن فلہذا والدینا مشرکن، عربی بنا دیا میں نے کہ فاتحہ شرک ہے اس لیے ہمارے والدین مشرک ہیں، ایسی عربی بتا قرآن اور حدیث میں ہے؟ ارے نہیں ہے تو خالی تم میرے سے پوچھے گا کہ بخاری اور مسلم میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کیا، ہم سے پوچھے گا، تو بتا۔ اچھا خیر، تو پھر آپ ہی بتاؤ نا، اب وہاں سے پھر آیا ریپلائی، تو آپ ہی بتاؤ نا، تب میں نے کہا تم بھی نوٹ کرنا پیارے، یہ نوٹ کرنا، اور ہر سال بلا کر کے ایک ہی ٹاپک نہ دو، اس سال تم نے ٹاپک نہیں دیا ہے، میں آئندہ اگر کبھی آؤں تو ٹاپک دو، جیسے کہ ابھی دن چلتے دیکھ اچھا ابھی کیونکہ یہ عام ٹاپک ہے تحفظ شریعت، یہ اس عظیم مجمع اور اس عظیم محفل سے ہم یہی عنوان لے کر کے جائیں، اللہ کے گھر سے بھی ولی اللہ کے گھر سے بھی، کیا پیغام ہے خدا کا، کیا پیغام ہے ولی خدا کا، دونوں پیغام لے کر کے ہم جائیں۔ یاد رکھنا یہ ولی صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، ولی اسے کہتے ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے مفتی بھی اپنی کبھی نیاز خم کرتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی اسے نہیں کہتے کہ صرف ان کی سالانہ فاتحہ کر دو، ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مفتی بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ حافظ بھی ہو، وہ قاری بھی ہو، شریعت علومیہ کا جامع اس کو ولی کہا کرتے ہیں،
مشن ہے، بریلوی مشن ہے، بریلوی تحریک ہے. یعنی مذہب تو رب العالمین نے دیا ہے، اس مذہب کو بڑھانے کا نام بریلویت ہے، اس مذہب کو پھیلانے کا نام بریلویت ہے. اس لیے پیارے تم محسوس کرو اس بات کو کہ تمہارا رب بے شک ہے، تمہارا نبی، پہلی مرتبہ میں بول دیا اب تم لوگ بولنا، تمہارا رب بولو بے شک ہے، تمہارا نبی بے شک ہے، تمہارا صدیق، تمہارا ولی، اور اس کی دلیل چاہتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اور ابھی تک میں صرف قرآن میں ہوں، حدیث پاک میں نہیں جاؤں گا، ورنہ وہ بول دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. لو باپ ضعیف ہو جائے تو اولڈ ایج ہوم میں رکھتے چلے جاتے. وہی میں اچھا بول رہا تھا کہ مشرک کا مسئلہ، ہاں وہ کہیں ادھر میں چلے جاتے تو وہ پوچھا کہ مشرک ماں باپ کو، تو وہ اپنے لاجک کے حساب سے پوچھا، فاتحہ نظر نیاز یہ سب کرنے والے کو مشرکان بول رہے کیا ماں باپ مشرک ہو تو ہمیں ان کی خدمت کرنا کیا؟ بڑا تو غصہ آیا، پہلے بیٹا پیدا ہوتے وقت تمہاری سمجھ نہیں آیا، بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ہاں، اور خدا کی قسم غوث پاک اور ولی کے لیے آ رہا تھا نا میں، سبحان اللہ، ایک ولی کے لیے آ رہا تھا. ارے ساری زمین کو اللہ سکوڑ دیتا ہے، سکڑ دیتا ہے، گناہ کی زمین کو ختم کر کے نیکی کی راہ کو آراستہ کر دیتا. محبوب پیر کی بارگاہ میں، ولی کی بارگاہ میں آیا تھا. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. توجہ دیجیے گا. میں نے کہا ہاں، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 15 سبحان اللہ. پورا مجمع بولو بلواؤں گا، پورا مجمع بولو 12 بجے تک میں بلواؤں گا، پھر آپ کا 12 پنچایت ہم نے 12 بجے تک میں بولوں. اب بولنا اچھے سے، توجہ دیجیے. سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیت نمبر 15 بولو 15 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اے بیٹو، اگر تمہارے ماں باپ شرک کی دعوت دے، شرک پر پریشر ڈالے، اللہ کے ساتھ شرک کرو اس کی دعوت دے، فلا تطعهما، تو اس دعوت پر لبیک مت کہنا، اس دعوت کو قبول نہیں کرنا. لیکن خدا کی قسم اسی کے پاس ہے. لیکن سنو اے اولاد، اگر وہ مشرک ماں باپ بھی ہو تو وصاحبہما فی الدنیا معروفا، جب تک تو دنیا میں زندہ رہ تو مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر. مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر. یہ رب کا آرڈر ہے، یہ پرسنل لا بہت کا مسئلہ نہیں، یہ خدا کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے. تو اپنے لاجک کے اعتبار سے اگر کسی کو مشرک بھی کہتا ہے تو سن، اگر تو بیٹا ہے تو رب کہہ رہا جب تک زندہ ہے تو اس کی خدمت کر. یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے. صادق ہوگا پھر دنیا معروفہ، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ دنیا میں تو پیش کر، بھلائی پیش کر، بھلائی کے ساتھ رہ. یہ رب کا حکم ہے. اور جسے تو شرک کہہ رہا وہ شرک نہیں. شرک اللہ کے سرکا کسی کو ماننا، اللہ کی ذات کی طرح، اللہ کی بات کی طرح کسی کو ماننا، یہ ہے شرک. اگر اللہ کی طرح ہم ان کو ماننے ہوتے تو ہم اللہ کے لیے نماز تو رائچور میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز تو حیدرآباد میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نماز تو ادونی میں بھی پڑھتے ہیں. لیکن کیا محبوب پیر کے لیے زیارت کبھی رائے حیدرآباد میں کیے ہو؟ بولو نہیں. ان کی زیارت بتا رہی ہے کہ یہاں عبادت نہیں، یہاں زیارت. تو اللہ کی طرح اگر ماننا ہوتا تو ہم گھر بیٹھے بھی ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، ان کے لیے زیارت کر لیتے، ان کو خیالی بنا کر کے پوج لیتے. لیکن نہیں، ان کو پوجتے نہیں، ان کو چومتے ہیں، رب کو پوجتے ہیں. ان کو چومتے ہیں، رب کو پوجتے ہیں. اور چومنے کا مسئلہ میرے حبیب سے اچھا کون بتا سکتا ہے؟ میرے نبی سے اچھا کون بتا سکتا ہے؟ اس کتاب کو تم ضرور لے کر جانا، برکت کی کتاب ہے. خدا کی قسم لکھا نہیں میں نے، آل رسول نے لکھوایا ہے، غوث پاک نے لکھوایا ہے. اس میں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے، نوٹ کرو تم بھی اور محسوس کرنا. چومنے کو شرک کہنے والا، اسی لیے ان کی عبادت میں، ان کے اعمال میں قبولیت کی مہر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا پہلو ہی نہیں ہے ان کے پاس. تم
चूमने को मुशिक कहते हो? अरे सुनो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हसन और हुसैन आते थे तो सबसे पहला काम मुस्तफा का होता था कि पेशानी हुसैन को चूमते थे। उठा बुखारी शरीफ और देख बुखारी शरीफ में 5994 हदीस नंबर है। जलील कद्र मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस पाक है, तवज्जो दीजिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र या हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास है। एक शख्स आता है और आने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर या अम्र से एक सवाल करता है कि अब्दुल्लाह जरा बताइए तो सही, तवज्जो दीजिएगा, बताइए तो सही कि अगर कोई किसी चीज में हालत इहराम में अगर मक्खी वगैरह का खून लग जाए, मतलब मक्खी मारने के बाद जो खून लग जाए तो क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? इसका खून, मक्खी का खून लग जाए तो क्या हुक्म है? दमे बऊस का लफ्ज है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा कि मिम्मन अंता, तू कहां से है, तू कहां से ताल्लुक रखता है? हालांकि इजी सवाल था, जवाब दे देते, कोई मसला पूछा था जवाब दे देते, लेकिन सुनिए, वलियों की आवाज़गाह सहाबे किराम है ना, वलियों का मरकज सहाबे किराम है। तवज्जो दीजिएगा, पूछते हैं कहां से, तू कहां से है? तो जवाब मिला मिन अहले इराक, हम इराक से हैं। हम कहां से हैं? हम इराक से हैं। खुदा की कसम, अब जलाल सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, अच्छा तूने एक मक्खी के खून का इतना लिहाज किया कि तुम मसला पूछ रहे हो और नबी के नवासे के खून को तूने बहाया। हालांकि मैं सीने पर हाथ करके पूछता हूँ, ए अब्दुल्ला, क्या वो शख्स जो सवाल कर रहा था वो हुसैन को मारा था? उसने हुसैन को मारा था, लेकिन सुनो बगावत देखे, तवज्जो दीजिएगा, सुनो गुस्सा गैज़ देखो, करबला की वादी से, कूफा से जो बदबू यजीद ने दी थी, उनकी बदबू का तसव्वुर देखो सहाबाए किराम के अंदर, कि बावजूद के मसला जो पूछ रहा था वो मोमिन था, लेकिन निस्बत इराक से, निस्बत करबला से, निस्बत कूफा से, तो आपने साफ कह दिया तूने नवासे रसूल को, हदीस का लफ्ज है, वक़द क़तलू इब्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक़द समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हुमा रैहानतान मिन दुनिया। अल्लाह, तवज्जो दीजिएगा कि तूने मुस्तफा के बेटे को मारा है। मुस्तफा के बेटे का खून इतना इजी फायदा किया हो, मुस्तफा के बेटे का खून, नबी के बेटे का खून इतना इजी था, उनके खून का मसला नहीं पूछ रहा है, मक्की के खून का मसला पूछ रहा है। अगर तू इराक का है तो करबला के उस तपती हुए वादी में हुसैन का खून गिरा है, उस खून के बारे में मसला पूछ, उस खून के बारे में मसला पूछ, क्योंकि मैंने सुना है हमारे हालताए मिन दुनिया के, सुना जब भी मुस्तफा को अगर किसी को चूमने या किसी की खुशबू लेने की जरूरत पेश आती तो हसन को बुलाते, हुसैन को बुलाते थे और बुला करके अपने पास रखते और चूमते थे। फरमाते हमारे हालताए मिन दुनिया, ये गुलशन हयात के दो फूल हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तुमने समझा क्या है? तू तस्लीमा नसरीन को इस्लाम समझता है, तू शाहनवाज हुसैन को इस्लाम समझता है, तू शाहरुख और सलमान को इस्लाम समझता है, तू अब्बास नकवी को इस्लाम समझता है, तू शाजिया इल्मी को इस्लाम समझता है, तू इस्लाम किसे समझता है? इस्लाम में हुसैन का खून है, इस्लाम में अमीर हमजा का जिगर है, इस्लाम में सहाबे किराम का लहू है, इस्लाम में पेट पर पत्थर बांध करके 10-10 गज़वाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर है। तूने समझा क्या है इस्लाम? बाप की जागीर है शरीयत। 2 साल 3 साल अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, उल्टी गिनती शुरू है। तवज्जो दीजिए, और 2 साल के बाद तेरी हुकूमत खत्म, फिर सेकंड साल, वो भी इलेक्शन से आएगा, लेकिन शरीयत मुस्तफा सिलेक्शन से है। मोदी हुकूमत, तूने समझा क्या है इस्लाम को? बोकस वोट से आने वाली हुकूमत, खून गिरे हैं इस इस्लाम के लिए, बच्चे शहीद हुए हैं, सकीना की सिस्कियां है, ज़ैनब का रोना है, ज़ैनब
نبی کو تو بہت پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ حسین شہید ہو. اگر کھانا پینا دانا مقصود ہوتا مصطفیٰ کا تو رب العالمین نے تو کہہ دیا تھا آپ جو کہو گے ہم مانیں گے. کہہ دینا تھا میرے حبیب میرا مولا حسین سے میں بہت پیار کرتا ہوں. یہ شہادت کا مسئلہ ختم کر دے. شہادت کا مسئلہ ختم کر دے. نہیں ختم کی تو مسلمانوں اور عورتوں خاص طور سے سنو. ایک ولی کے آستانے سے پیغام اور خدا کی بارگاہ سے پیغام سنو کہ تمہارا پرسنل لا یہ کسی بورڈ کا محتاج نہیں بلکہ ہمارا اور تمہارا بھی محتاج نہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ خدا کا دیا ہوا اور مصطفیٰ کا لایا ہوا قانون ہے. سن سورہ نکاح قرآن میں نہیں ہے. سورہ نکاح قرآن میں نہیں ہے لیکن سورہ طلاق قرآن میں ہے. رب کو پاسٹ پرزینٹ فیوچر سب کا علم ہے. وہ جانتا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا PDP حکومت ہوگی اور وہ نکاح کے مسئلے پر مدعا نہیں اٹھائیں گے کیونکہ نکاح میں بہت سارا کامن بھی ہے. بہت سارا ہاں یہاں کرو نا یکساں سول کوڈ کا مسئلہ. نکاح میں بہت سارے جوڑے جوڑے آپ بھی لیتے ذرا سوچ کے منہ لینا. ڈھول تاجے باشے آپ کے پاس بھی ہیں. جہیز کا مسئلہ آپ کے پاس بھی ہے. ناچ گانے آپ کے پاس بھی ہیں. تو اگر نکاح کا مسئلہ وہ اٹھائیں گے تو وہ بھی پھنس جائیں گے کیونکہ وہاں تو کلچر ہے. ناچنا کلچر ہے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے ماں باپ ناچتے ہیں. بیٹی کی شادی ہوتی ہے ماں باپ ناچتے ہیں اور اس کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں اگر نہ ناچے. ان کے یہاں کلچر ہے لیکن ہمارے یہاں حرام ہے. کر رہے ہیں لوگ. دعا ہے مولا اس کو ختم کر دے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ختم کر دے. نکاح کے مسئلے کو نہیں اٹھایا پھنس جائیں گے. ہم کہتے ہیں مودی حکومت تو اگر ہمیشہ کے لیے حکومت چاہتا ہے تو اٹھا نکاح کے مسئلے کو. ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں. ہم ووٹ دیں گے تمہیں. جہیز کو ختم کر دے. ڈھول تاشے کو ختم کر دے. ہماری بیٹی جہیز ہراسانی کی بنیاد پر خودکشی کر رہی ہے. سانس ستا رہی ہے. ختم کر. تو سوچ بھارت سب کا وکاس سب کا ساتھ یہ تجھ کو حق کس نے دیا ہے؟ تو جب شپث لے رہا تھا تو کیا شپث لے رہا تھا کہ ملک میں اقتصادی مسائل اکنامک کے مسئلے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ملک کی فلاح و بہبود چاہیں کہ بس یہی. مسلم پرسنل اللہ کے بارے میں تو نے قسم نہیں کھائی تھی کہ ہم مسلم عورتوں کا وکاس کریں گے. تمہارے پاس بیوس کا تصور نہیں ہے. ہماری بیٹی شادی سے پہلے اگر غلطی کرتی ہے توجہ دیجیے گا تو اس بیٹی کو خدا رسول معاشرہ غلط کہتا ہے لیکن تیرے یہاں اگر شادی کے پہلے بچے پیدا کر دیے جائیں تو یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے. ایسا جملہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. کیا ہماری بیٹی ایسی کہتی ہے؟ تو تو یہی کلچر ہمارے یکساں سول کوڈ کے حوالے سے ڈالنا چاہ رہا ہے. آج تو طلاق کے مسئلے کو ایشو بنا کر کے توجہ دیجیے گا. کل کے دن یہ بھی کہہ دے گا شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے. قاضی کی ضرورت کیا ہے. جو جس کو چاہتے ہیں اس سے شادی کر لیں. اس سے شادی کر لیں کیونکہ شادی دونوں کے درمیان محبت کا نام ہے. محبت کا نام نہیں. انگیجمنٹ سے ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر کسی لڑکے اور لڑکی نے ایک سیکنڈ پہلے بھی میاں اور بیوی جیسی بات کر لی تو وہ زنا کہلائے. یہ ہے اسلام کی پوترتا کو سمجھو. اسلام کی خوبصورتی کو سمجھو. ولایت کا پیغام سمجھو. توجہ. خدا کا حکم سمجھو. مسلم پرسنل لا سمجھو. شریعت مصطفیٰ سمجھو. قانون خداوندی سمجھو. رب جانتا تھا کہ طلاق پر مسئلے اٹھیں گے اس لیے تمہیں باخبر کر دیا. اے مردو تم بھی باخبر ہو جاؤ اور اے عورتوں تم بھی باخبر ہو جاؤ. طلاق یہ سکا
کے لیے، ایسی لڑکیوں کے لیے تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حسین زادہ میں کوئی خودکشی کر رہی ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ ساتھ نے ستایا تھا، شوہر نے حکم دیا تھا۔ وہ رات جسے سہاگ رات کہتے ہیں، جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، اسی رات میں، پہلے ہی رات میں، ارے 50 لاکھ روپے تھا بھی میرے پاس، اتنا تھا بھی میرے پاس، تو ہم نے اس میں خرچ کر دیا، اس میں خرچ کر دیا۔ سنو ایسا ہے، ابا کو بولنا کہ ہمارے نوکری کے بارے میں کچھ بولیں، ایسا کریں ویسا کریں۔ اب وہ بولتی ہے نہیں، ارے آپ پہلی رات یہ سب بول رہے ہیں۔ اب لوگ پہلی رات سے شروع ہو، جس رات میں محبت کی دنیا سجنی چاہیے، ہر آنے والی رات کو آسانی ملنی چاہیے، اسی رات میں جب صبح ہوتی ہے تو بیٹی کے چہرے کو ماں باپ محبت سے دیکھتے ہیں تو شکن چہرے پہ نظر آتا ہے۔ وہ بیٹی اب چھپ چھپ کر شروع ہو گئی، اس کا چکن شروع ہو گیا، ان کا سلب سہنا شروع ہو گیا، عزت و وقار دیکھتے ہوئے، کہ میرے ماں باپ نے قرضہ لے کر کے شادی کی، اور اتنا قرضہ کہ اب دوسری بیٹی، اس سے پہلے کہ اپنا گھر بساتی، قرضہ یہاں پھیرتے پھیرتے دوسری بیٹی جوان ہو جاتی، قرضہ پھیرتے پھیرتے دوسری بیٹی جوان ہو جا رہی ہے۔ اور اصل اللہ کے اندر تمہیں اگر اس کی اصلاح کرنی ہو، ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں کرو۔ طلاق میں اصلاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خدا کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے، اور خدا کے قانون کے مقابلے میں ابلیس کو پاور ملنے کے باوجود اس نے خود کہہ دیا ہے، مولا تیرے محبوب بندوں کے معاملات میں میں دخل نہیں دوں گا۔ قرآن تھا پارہ نمبر 8، پارہ نمبر 14 اور دیگر پارے میں دیکھو، اس نے پارہ نمبر 23 اللہ سبحانہ نقل فرماتا ہے ان کی عجز و انکساری کو کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سب کو گمراہ کریں گے لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں ہم اسے گمراہ نہیں کریں۔ نیک بندے کو جب رب کا اپوزیشن ڈائریکٹ ابلیس نہ گمراہ کر سکا، یہ آج کا یہودی، یہ آج کا نمرودی، یہ آج کا یزیدی شکل موتی میں ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے باخبر ہو جاؤ عورتوں، باخبر ہو جاؤ مردوں، تمہارا پرسنل لا رب کا قانون ہے، تمہارے طلاق کا مسئلہ یہ رب کا قانون ہے۔ طلاق ہو جائے الگ سمجھو، طلاق کے بعد بھی رہو گی تو 20 سال 30 سال انجوائے کرو گی نا، لیکن جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب حرامی ہوں گے، اور حرامی سے تم کبھی بھی وفاداری کی امید نہیں کر سکتے۔ تو یہ در حقیقت تمہیں حرامی بچہ پیدا کرنے پر یہ تمہارے ایک نیا قانون دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مشرک ہے، اور پارہ نمبر 10 میں اللہ سبحانہ نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ میں صرف قرآن بول رہا ہوں، اور جانتے ہیں کیوں قرآن بول رہا ہوں؟ تاکہ یہ جو ابھی ویڈیو ہے یوٹیوب پر جائے، اور یوٹیوب پر جا کر بین الاقوامی سطح پر پھر لوگ دیکھتے ہیں۔ اور میں قرآن اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ قرآن کو سپریم کورٹ میں بھی رکھا جاتا ہے، قرآن کو سپریم کورٹ میں بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان چوری کر کے جب مجرم بن کر جاتا ہے تو کٹہرے میں کھڑا جب ہوتا ہے تو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کیا کہوایا جاتا ہے؟ ارے اب تو بولو، ڈرو نہ، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ توجہ دیجیے، کس پر؟ قرآن پر۔ اس لیے میں قرآن کو بول رہا ہوں تاکہ وقت کا سپریم کورٹ بھی میری بات کو نہ کاٹ سکے۔ یہ مودی تو آج ہی کل چلے جائیں گے، عدالت عظمیٰ تو رہے گی، عدلیہ تو رہیں گے، تھوڑا بھی اگر لاجک ہوگا ان کے پاس تو میں نے قرآن کی بات کی ہے، اور قرآن میں شروع ہی میں کہہ دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور اسی لیے سنو، ایک مجرم بھی جب صرف جزوِ دان اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ جملہ کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو قرآن کے اندر جو ہوگا وہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر جو ہوگا وہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سن، 3 طلاق کا مسئلہ قرآن سے، 3 طلاق کا مسئلہ قرآن سے سن، اور ایسا سول کوڈ کا رد بھی قرآن سے سن۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228، سبحان اللہ، سورہ بقرہ، عورتوں توجہ سے سننا، تمہیں اگر پیسے چاہیے تو ہم سے ملو، بڑوں سے ملو، نہیں تو کم سے کم فاطمہ کو یاد کر لو، لیکن ایک سٹکیس کی بنیاد پر مصطفیٰ کا دیس مت چھوڑو۔ مرنا تمہیں ہے، 20 سال 25 سال تک کی خوبصورتی
ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. 3-4-5 بچے ہو جائیں گے تو اب بچے کچھ ساری خوبصورتی بھی چلی جائے گی. صحیح ہے. لیکن مصطفیٰ کی شریعت خدا کی قسم جنت کی حوروں پر بھی تمہیں فوقیت دے گی. اگر شریعت مصطفیٰ کو تن من دھن سے تو نے اپنا مانا ہے. چوک ہونا یہ فطرت ہے لیکن ماننا یہ ایمان ہے. تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن جب پوچھا جائے مومن ہو یا نہیں تو الحمدللہ I am very very مومن, I am very very مسلم بولتے ہیں. یہ نہیں بول سکتے کہ آج میرا ایمان ایسا نہیں بولتے. تو عمل کی بنیاد پر جب ایمان نہیں جاتا طلاق کی بنیاد پر بھی تمہارا ایمان نہیں جائے گا اگرچہ وہ جو بھی کر رہے ہیں کرنے دو. تم مومن ہو بیسٹ مومن اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے جنت کی بشارت دی. رسول پاک سے جنت کی بشارت دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اللہ سبحانہ و فرماتا ہے الطلاق مرتان. کیا فرماتا؟ الطلاق مرتان. کیا مطلب ہے؟ طلاق کا معاملہ 2 مرتبہ. طلاق کا معاملہ 2 مرتبہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت کئی کوتری کچھ تو بیک گراؤنڈ ہوگا نا. چپ کے آیت اتری. آیت جو ہے 23 ایئرس 23 سال کی پوری عمر مصطفیٰ جو ظاہری طور پر اعلان نبوت کی جو ہے اس پورے 23 سال کی عمر میں پورا مطلب. اسی لیے قرآن میں ایک لفظ ہے انزلنا اور ایک لفظ ہے نزلنا. ادھر دیکھو آپ ہماری طرف کون تو سویا تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا. ہاں اب ہماری طرف دیکھو یہ چونکہ بہت اہم بات ہو رہی ہے. ایک لفظ آتا ہے انزلنا ایک لفظ آتا ہے نزلنا. صحیح ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک تبارک الذی نزل الفرقان. انزلنا قرآن میں ہے نا. انزلنا بولے تو ڈائریکٹ نازل ہونا ڈائریکٹ اترنا اور نزلنا بولے تو ٹھہر کر اترنا. ایک بارگی اترنے کو انزلنا بولتے اور ٹھہر کر اترنے کو نزلنا بولتے. اور 2 بھی قرآن میں ہے. اس کا مطلب قرآن 2 طرح سے اترا ہے. ایک بارگی آسمان اول پہ اترا اور آسمان اول سے لے کر 23 سال کی عمر میں جب جہاں جیسے جتنی ضرورت پڑی جبریل لے کر آئے مصطفیٰ کو آتی. ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو لہب نے گستاخی کی پوری سورہ لے کر کے آ گئے جبرائیل. صحیح ہے. اور تبت یدا ابی لہب قرآن یہ آیت پہلے سے تھی لیکن اتری کب جب ضرورت پڑی. اس کو بولتے ہیں نیڈ آف دی اوور. وقت کی ضرورت. وقت کی ضرورت. تو وقت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے قرآن وقت کی ضرورت پڑی. تو وقت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے قرآن. نوٹ کیجیے گا. تو بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو اچھی طرح. تو بھی سمجھ میں آ گیا نا. 23 سال کی عمر والا بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور ڈائریکٹ والا بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. 2 بھی قرآن میں ہے. تو وقت کی ضرورت کی تکمیل کے لیے قرآن. تو آپ سنیں بقرہ آیت نمبر 228 اللہ سبحانہ فرماتا ہے الطلاق مرتان. طلاق کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اسی لیے کہہ رہا ہوں سو نہ کو کیونکہ اشارے میں بھی آپ کو سمجھانا ہے. اب اللہ اعظم ہے نہیں توجہ دیجیے گا. یہ منطق ہے نہیں لیکن آپ الحمدللہ جو آج مسلمانوں ہر ایک کا ایکسپلینر بننا ضروری ہے. تم کتنا اپنے بیٹے کو مصلی امامت کے لیے امید کرو. تمہیں بھی مصلی سنبھالنا ہوگا. تمہیں بھی اب مصلی سنبھالنا ہوگا. نبی نے فرمایا جب تم سفر کر رہے ہو اور تم میں سے کوئی آلہ موجود ہو تو امامت کرو. سبحان اللہ. پہلے ہی کہہ دیا ہے اگرچہ آپ بس مطلب بے رغبت تھے. آج پوری رغبت کے ساتھ کیونکہ یہودیت چھائی ہوئی ہے آپ کے اوپر. آج بھی اگر آپ شریعت مصطفیٰ کی چھتری نہیں رکھو گے تو بھیگ جاؤ. توجہ دیجیے گا. الطلاق مرتان. طلاق 2 مرتبہ ہے. تو اب اس کا لاجک کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کئی پوتری. صحیح ہے. یہ کئی پوتری. تو اب سنو کئی پوتری اس لیے اتری. ایک شخص ہے جو 1 نہیں 2 نہیں طلاق دیتا بیوی کو اور طلاق دے کر کے پھر لوٹا لیتا. پیریڈز ختم ہونے کے قریب ہوتا. عدت قریب ہونے مدت عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی. اب طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 ہے. 3 حیض 3 پیریڈز جو ہے 3 آنا. سمجھ رہے ہیں؟ 3 پیریڈز
سے خوشی دیتا نہ اچھے سے چھوڑتا اور نہ اچھے سے رکھتا. تو یہ ایسے ظلم ہو رہے تھے کس پر؟ بولو بولو زور سے. ارے غلط بھی بولے تو میں صحیح کروں گا بات. میں سنی ہوں اصلاح کرتا ہوں, وہابی نہیں ہوں کہ تنقید کروں گا. ہاں جماعت والے تنقید کرتے ہیں, سنیاں اصلاح کرتے ہیں. آئے سمجھ میں؟ تو ڈر نہ کو الحمدللہ, غلط بھی ہو تو میں اصلاح کروں گا. الحمدللہ, بلکہ غلطی کرو تاکہ پھر تنقید کا موقع نہ ملے, کیونکہ اصلاح ہو جاتی. توجہ دیجیے, ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. یہ نگینہ پتھر تھا نا, سلیقے سے تراشا گیا ایک مفتی کے ہاتھ میں ہے. شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. وہابیوں, ارے سلیقہ پیش کرو. فتویٰ دینا آسان ہے, ثابت کرنا آسان نہیں. تو باپ ماں کو مشرک کہہ رہا ہے, جب پیدا کیا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اسی کا ڈی این اے تیرے پاس ہے, اسی کا خون تیرے پاس ہے. معاذ اللہ رب العالمین, یہ کیسی بے رحمتی ہے. تو اب طلاق و مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. تو اس کا لاجک کیا ہے؟ یہی طلاق دیتے تھے, چھوڑتے بھی نہیں تھے, چھوڑتے بھی نہیں تھے. اب اس کو بھی سمجھو نا, اب کسی نے طلاق دے دیا بیوی کو, اب طلاق دے دیا تو کہہ رکھنے کے واسطے طلاق دیا, چھوڑنے کے واسطے, چھوڑنے کے واسطے ہے نا. بعد میں اگرچہ پچھتانا, لیکن چھوڑ تو دیتا نا. تو طلاق, لیکن علماء کیا کرتے تھے, طلاق دیتے تھے اور پھر لوٹا لیتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ہاں عزت کے درمیان لوٹا لیے تو ایسا ایسا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شکایت ایسی ہی آئی, دیکھیے نا میرے شوہر جو ہے نہ مجھے چھوڑتے ہیں مکمل طور پر, طلاق دیتے ہیں اور پھر آئے وقت پر جب ختم ہوتی, میری عدت قریب ہوتی, وہ پھر لوٹا لیتے. رو رو کر آئی. عورت کا سنویدھان کرنے والی حکومت, تو آج 1400 برس والی عورتوں کو جب شاہ رخ اور سلمان جیسی فکر مل رہی ہے, سوئن مصطفیٰ کی بارگاہ کی عفت محاب عورتوں کو جب ستایا گیا, تو مصطفیٰ کی شریعت, خدا پاک کا قانون نے کس طرح عورتوں کو عزت دیا ہے. سن, تو عورتوں کو عزت دینا چاہتا ہے. ارے وہ مولا جو عورتوں کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے, اس نے عزت بھی دی ہے, اس نے عزت بھی دی ہے. تو بتا, اس عورت کو جنت دینے کا تو وعدہ کرتا ہے, بتا ہماری عورت کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے. سورگواسی, یہ جملہ بولنا بہت آسان ہے. سورگواسی, آگ میں جلانے کے بعد سورگواسی, سورگواسی, یہ کیسا تصور ہے؟ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ جب شکایت آئی تو عائشہ نے کہا اسی کے لیے تو یہ آیت اتری ہے. کہ سن, کنڈیشن ہے, آپ ایک طلاق دیے تو ایک طلاق رجعی دیے, لوٹانے والی طلاق اگر دیے تو عدت کے درمیان 3 پیریڈز کے درمیان تک کے درمیان لوٹا سکتے ہیں. 2 دیے رجعی ہے تو یہ 2 تک لوٹا سکتے ہیں. اب سنو, سورہ بقرہ کے آیت نمبر 228 تو سن لیا, اب 229 سنو. 229 قرآن کہہ رہا ہوں میں, اور خوب خوش ہو جانا عورتوں, تمہارے اس کتاب میں جس میں یہ سن القرآن میں بھی لکھا رہتا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. شک کرو بھی ایمان چلا جائے گا, اور ایمان میں رہ کر کے تم شک نہ کرنا, ایمان چلا جائے گا. اور ایمان جب چلا جائے گا تو تمہیں حق نہیں ہے کہ طلاق پہ ڈسکس کرو, اس لیے کہ ایمان کے اندر رہ کر کے اپنے مسائل کا حل کیا جائے گا. ہماری کوئی بہو بنی ہی نہ ہو تو ہم اس بہو سے خدمت لیں گے, خدمت اس بہو سے لیں گے یا اس سے لیں گے جو ہماری بہو بنے. نہیں نہیں, تم چل رہی ہو نا, 10 منٹ کے لیے بہو بن جاؤ, ہم تمہارے سسر بن جائیں. نہیں نہیں, تو اسلام میں داخل ہونے والوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسلام کیا ہے, اسلام کی عظمت کیا ہے. نوٹ کرنا, جب یہ کہا دیا گیا کنڈیشن یہ ہے 2 طلاق, 2 طلاق, بس 2 مرتبہ تک لوٹانے کا مسئلہ ہے. اب اللہ پاک آگے فرماتا ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 2 طلاق کے بعد 1 ہوتا یا 3 ہوتا, 2 کے بعد 1 ہوتا 3 ہوتا. ان کو اب گویا الٹی گنتی کی وجہ سے گنتی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب طلاق 2 مرتبہ اللہ کہہ رہا, اور اس کے بعد آیت نمبر 229 میں کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا,
کے بعد کیا آیت میں کہہ رہا فا ان طلق، فا بولے تو پس بولے تو اب جیسے دیکھ آپ آئے تو بھیا تو کیا کرنا، تو آپ آنے میں یہ میرا کیا کرنے کا لفظ ہے، آپ نہیں آتے تو میں نہیں بولتا تو کیا کرنا یہ کب بولنا جب آپ آنا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی سینٹینس یوز ہو چکا، تو دو طلاق ہو گیا۔ اب آگے اللہ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر، اب یہ تو اگر بتا رہا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے پچھلے سے اس کا ربط ہے، تو اگر سمجھ رہے، تو اگر مطلب دو طلاق ہو چکا، تو اگر طلاق دے دے اپنی بیوی کو، اب دو کے بعد مگر اس کو دکھ نہیں رہا ہے۔ قرآن کی ترتیب حکومت کے ارکانوں نے مل کر نہیں دیا ہے، صحابہ کی جدوجہد، خصوصاً جامع القرآن عثمان، صحابہ کرام ذوالنورین مصطفیٰ کی دو بیٹی یکیبا دیگرے جن کی نگاہ میں انہوں نے قرآن کو جمع کیا، تو آیت نمبر 228 کے بعد 229 رکھا، 28 میں دو کا تذکرہ تو 29 میں طلاق کا تذکرہ، یہ بات کو واضح کرتا ہے کہ تو اس آیت کریمہ میں جب دو کا تذکرہ ہو چکا ہے تو فَإِن طَلَّقَهَا کا اب مانا ہوگا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو دو طلاق کے بعد تین طلاق دے دیا، دو طلاق کے بعد تین طلاق دے دیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب بیوی حلال نہیں، تین طلاق دے دیا تو بیوی حلال نہیں۔ پوچھو ان حکومت والوں سے، ارے تمہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج بتائیے نیٹ کی دنیا میں آپ انٹرنیٹ پہ جائیے، گوگل پہ جائیے، فیس بک وغیرہ جس پر بھی آپ جائیے، آپ کو کیا نہیں ملے گا؟ LLB کی کتاب ملے گی کہ نہیں، ایڈوکیٹ کی کتاب ملے گی کہ نہیں، وکیل کی کتاب ملے گی کہ نہیں، لیکن آپ پورے وکیل کی کتاب پڑھ لیجئے، آپ کو سپریم کورٹ کا وکیل مان لیا جائے گا، جملے تو بہت جو مجھے بتا دے گا، کتاب پڑھ لے تو مان لیا جائے گا، سبحان اللہ، سمجھ رہے آپ؟ پڑھ لینے سے مان لیا نہیں جاتا، توجہ دیجئے گا، تو قرآن پڑھ لیے تو مان لیا جائے گا، پڑھ لیے تو مان لیا نہیں جائے گا، سند لینی پڑے گی، سند لینی پڑے گی۔ تو اسے یہ لوجک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صرف پڑھ لینے سے، نوٹ کیجئے، صرف پڑھ لینے سے، اور یوٹیوب کی دنیا پر جن جن عورتوں نے اپنے آپ کو اسلام کے خلاف جہنم کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی ہے، ان عورتوں کے لیے زندہ ہے، اس لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں مولا ہماری ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ لیکن اے ماں، ان کے ذریعے سے تمہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، فرماتے ہیں میں جب جہنم کے قریب سے گزرا، معراج میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن جب میں گزرا تو دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے، عورتوں کی کثرت ہے۔ ارے کم سے کم اس وعید سے تو بچنے کے لیے دعا کر، رحمت للعالمین نے دیکھا ہے۔ آپ نبی سے کہو مصطفیٰ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ جن عورتوں کو آپ نے دیکھا ہے ہم ان میں شریک نہ ہو، ہم ان میں شامل نہ ہو۔ یہ عورت قرآن کی بات کر رہی ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور اسے پوچھئے کہ بتا قرآن کو تو نے کہاں سے پڑھا ہے، قرآن کو تو نے کہاں سے پڑھا ہے، تیرا سورس آف نالج کون اور کہاں ہے، تو وہ صاف نہیں کہے گی میں نے نیٹ سے دیکھا ہے، انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی استاد نہ تو نبی ہو سکتا ہے، نہ صدیق ہو سکتا ہے، نہ شہید ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا استاد جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ بولنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، سند پہلے دیتے ہیں، اور جن کے پاس کسی چیز کی ڈگری اور سند ہوتی ہے وہ بولتا نہیں
بھی تو طلاق کے فیصلے میں کہہ کے جانا. لیکن یہ خدا کے رسول کا معجزہ ہے, خدا کی قدرت ہے, ولی کی کرامت ہے کہ آج نکاح نہ کرنے والا بھی نعرہ تکبیر اور شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے نعرہ لگا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کا نکاح ہونے والا ہے یا طلاق سے وہ دوچار ہونے والا ہے, نہیں, یہ الہی قانون کا جذبہ بول رہا ہے, یہ توحید کا جذبہ بول رہا ہے, شریعت کی حفاظت کا جذبہ بول رہا ہے. جب بھی یزیدیت جنم لے گی حسینی ضرور اٹھیں گے, جب بھی نمرودیت جنم لے گی ابراہیم جیسی فکر ہوگی, جب بھی فرعون جنم لے گا موسیٰ ضرور تشریف لائیں گے. اس لیے تم باخبر ہو جاؤ, حسین کا لہو تم سے مطالبہ کر رہا ہے. اے زینب کی بیٹیوں, اے فاطمہ کی بیٹیوں, تمہیں ان کا لہو کہہ رہا ہے. ارے ان کے بیٹے کو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے بیٹے کی شہادت کی خبر 60 سال پہلے, 50 سال پہلے دے دیا تھا. پھر بھی اس ماں نے اسلام کے بچانے کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے, شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے یہ دعا نہیں کیا کہ اللہ شریعت کو بھی بچا لے اور حسین کو بھی بچا لے. یہ دعا نہیں کیا, بلکہ مولا اگر حسین کی شہادت میں شریعت کی بقا ہے تو مجھے جتنے بھی بچے ہو سب شریعت کے لیے قربان. اس لیے ماں باخبر رہو. ہم اچھے سے جانتے ہیں تم نکاح کر لیتی ہو لیکن نکاح کا حجہ لگانے نہیں آتا. ہم اچھے سے جانتے ہیں شادی کر لیتی ہو, شادی کے طریقے شرعی معلومات نہیں. تم ویڈنگ پیپر پہ نکاح نامے پہ لکھتے ہو النکاح من سنتی, یعنی نکاح رسول کی سنت ہے اور کاما اپنی سنت کر ہے. بتاؤ ڈھول بازے تاشے نبی کی سنت ہے, لیکن تم نے ویڈنگ پیپر پہ لکھا تھا کہ نہیں النکاح من سنتی, شادی کے کارڈ پہ لکھا تھا کہ نہیں النکاح من سنتی. تو تم غافل ہو چکے تھے. ان سب کو ختم کر دو, ان سب کو ختم کر دو, ساری چیزوں کو ختم کر دو. خدا کے واسطے بے عمل ایسے رہو کہ رسول کی حدیث سنو, خیر الخطائین التوابون. سبحان خیر الخطائین التوابون, سب سے بیسٹ خطا کار وہ ہے جو جھکتا ہے. خطا کار کو بھی بیسٹ کہہ دیا مصطفیٰ, خطا کار کو بھی سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو جھکتا ہے. آج تم سے حسین کا لہو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے, کربلا کی عظیم وادی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے. قرآن حدیث آپ کا پرسنل لا تم سے وقت کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ اپنے وقت کو مسجد کو آباد کرو, آپ اپنے وقت کو ماں اور بہنوں کو شریعت مصطفیٰ سے آباد کرنے کے لیے تلقین کرو. آج تم اپنی بیٹیوں اور بچوں کے لیے سنڈے اگر ہے تو سوچ کر کے تم سوتے ہو کہ آج باہر جانا ہے کھانے کے لیے, اور سنڈے سے پہلے وقت سے پہلے آج یہ بنانا ہے, آج وہ بنانا ہے, آج ایسا بنانا ہے. بچے آتے ہیں گڈ مارننگ بولتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, گڈ آفٹرنون بولتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, گڈ ایوننگ بولتے ہیں خوش ہو جاتے ہو. اسلام اس کا درس نہیں دیتا, ہم روک نہیں رہے ہیں, لیکن تم اگر اس کو اصل بنا لو گے تو اسلام روک رہا ہے اسے. اسلام میں سب سے پہلے اسلام کی تعلیم ضروری ہے, مسلمان میں سب سے پہلے اسلام کی تعلیم ضروری ہے. تم اپنے بچوں کو قل هو اللہ کی سورہ پہلے سکھاؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تجوید سکھاؤ. علماء حق کو زبردستی تم ان سے قائم لو. اور یہ ٹیوشن کرنے والے مولویوں سے میں بار بار ہر جگہ یہاں اعلان کرتا ہوں, پیارے ٹیوشن کرو, ہم نہیں کہتے ہیں, لیکن پیسے کی خاطر نہ کرو, پیسے کی خاطر نہ کرو, اس لیے کہ اللہ دینے والا ہے, لینے والا نہیں. اور جب اللہ کی بات کے حوالے سے تم آؤ گے تو اور دینے والا, اور دینے والا ہے. قرآن پڑھاؤ اللہ نہ دے, حدیث پڑھاؤ اللہ نہ دے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے بال بچوں کو, اور اے عورتوں خود تم بھی, آج تو دنیا ہو گئی ہے, یہ کتاب ضرور لے جانا, اس میں میرا پتہ ہے, واٹس ایپ کا پتہ ہے, یوٹیوب کا پتہ ہے, سب پتہ ہے, فون نمبر ہے, سب ہے. کوئی ٹائم دے یا نہ دے, میں نے پہلے ہی جملہ کہہ دیا. اب بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے تھک گیا, اب بچوں کے باپ کو پڑھا رہا ہوں, بچوں کی ماؤں کو پڑھا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بچے کی مائیں جو ہے رو رہی ہے خدا کی سے. کیوں رو رہی ہے؟ سعودی عرب جا کر کے کمانے لگتا ہے. نہیں, میں ان سے شادی نہیں کروں گی جس سے تم لگائی ہو. کیوں؟ ان کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہے. بچپن سے جن کی شادی ماں نے محبت کے اداؤں میں فکس کر دیا تھا, وہ بچہ صرف پیسے کی بنیاد پر ریجیکٹ کر رہا ہے. جبکہ یاد رکھنا, اگر ماں کی دعا تیرے نکاح میں شامل نہ ہوئی, خدا کی قسم سکسیسفل نہیں ہو سکتے.
باپ ماں کی دعا کے بغیر اگر تم نے شادی کی خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے تمہارا باپ کتنا بڑا بھی گنہگار ہو، چاہے تمہاری ماں کتنی بڑی بھی گنہگار ہو۔ اس لیے بیٹو اگر ماں باپ جہاں کرنا چاہ رہے ہیں ہاں بیس دیکھو، تم سمجھا سکتے ہو شریعت کے روح سے، اگر وہ پاک دامن عفت ماں ہے تو الحمدللہ آنکھ موج کر کے، اور اگر کوئی مطلب غلط ہے، فلم دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی تو آپ اس طرح سے کہہ سکتی ہو ماں وہ دیندار نہیں دنیا دار ہے، اس لیے بہتر ہے کہ دیندار کی ترجیح، اس طرح سے آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کی خوشی کے بغیر ہرگز نہیں۔ اتنی عظمت اور اتنی عزت دینے والا قرآن اور حدیث، اتنی عزت دینے والی شریعت کو آج یہ 2 سال 3 سال کی حکومت ہم پر آ کر کے افیکٹڈ کیوں ہے، ہم پر آ کر کے اثر انداز کیوں ہے؟ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کو جان نہیں رہے۔ ماننا یہ صحیح ہے، مانتے ہو الحمدللہ، لیکن ہم آج کہہ رہے ہیں کہ مان بھی نہیں رہے ہو صحیح سے۔ آج دیکھو یوٹیوب پر یہ شاہ نواز یوٹیوب پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مسلمان میں یہ سموِدھان کی ضرورت ہے، عورتوں کو ارے طلاق بول دیا تو طلاق ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھے پھر کیا بولے؟ پانی ڈالنا تو طلاق ہوتا، تو کیا کرنے سے طلاق ہوتا؟ تجھ بتا کیا کرنے سے طلاق ہوتا؟ ارے گونگا، اگر گونگا شوہر ہے اور اپنی بیوی سے کو طلاق دینا چاہتا ہے معلوم تیرے کو کیسے طلاق دینا؟ اس میں بھی شریعت نے اشارہ کا لحاظ کیا ہے۔ اگر پڑھنے لکھنے جانتا تحریر دے، نہیں تو اشارہ کے لحاظ سے، اشارہ کے لحاظ سے سمجھ جانا کہ یہ بولے تو چھوڑنے کو کہنا، ایسے کرنے کہنا، یہ سب تو ہر چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل بتا دیا۔ نکاح کیسے مطلب پاگل اور مجنون مطلب جو سمجھ سنتے نہیں، جو گونگے ہیں ان کے نکاح کیا ہے؟ تو اشارہ بالید، اشارہ بالحاجب، یعنی یہ سب سے اشارہ کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا۔ تم یہ بتا، حضرت سلمان فارسی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بڑی اچھی حدیث آ گئی یار، اس لیے میں بول دے رہا ہوں، اس میں ضعیف بھی نہیں بولیں گے، وہاں بھی مجھے بھی درود شریف بھی اللہ آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ ارے بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر بور ہوئے تو اٹھ جاؤ صلاۃ والسلام پڑھنے واسطے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ چلیے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، بڑی اچھی حدیث ہے ماشاءاللہ۔ سلمان خان چاہیے یا سلمان فارسی چاہیے؟ بولو سلمان فارسی، بولو سلمان فارسی۔ آج چپ کے نہیں بولنا، خوش ہو کر بولنا۔ خدا کی قسم اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے 137 میں کہ اے لوگوں اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے، تمہارے حساب سے ترجمہ کر دو، اگر تم صحابہ کے سر کا ایمان رکھو گے، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت تمہیں چومے گی۔ سبحان اللہ، ہدایت پر تم رہو گے۔ سلمان خان صحابی نہیں، سلمان فارسی صحابی ہے، تو صحابی کی طرح ایمان رکھو گے۔ سلمان فارسی کی بارگاہ میں یہودی آتا ہے اور مذاق کے طور پر کہتا ہے اے سلمان، ارے یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ حتی القراءۃ، تمہارے نبی تو ایسے ہیں، مذاق کے طور پر کہتا ہے تمہارے نبی جیسے آج دیکھیں ڈیوائڈ کرنے جو بیٹھے ہیں یوٹیوب پر، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی، خالی بول دیے تو ہو جاتا کہتے، بول دیے تو ہو جاتا کہتے، ایسا کیسے ہو سکتا، یہ کیسے، کیسا لاجک ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسی شریعت ہے۔ اور کچھ زرخرید کنیزائیں، کچھ زرخرید یہ بی جے پی حکومت کی سوٹ کیس والی، مصطفیٰ کے دیس والی نہیں عورتیں، اور بال کھلی عورتیں قرآن کی بات کر رہی ہے۔ ارے ماں سن پردے کی آیت کریمہ سورہ نور پارہ نمبر 28 آیت نمبر 30 اور 31 میں سن، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اے عورتوں اگر تم بازے یعنی زینت کی چیز پہنی ہوئی ہو تو تم اپنی زینت کو یا تو اپنے شوہر کے پاس یا اپنے شوہر کے باپ کے پاس یعنی محرم کے پاس ظاہر کرنا۔ ان عورتوں سے پوچھو، ان شازیہ علی سے پوچھو، تسلیمہ نسرین سے پوچھو، اور جو کوئی ویڈیو پر آ رہی ہے ان سے پوچھو، ٹی وی والوں سے پوچھو، قرآن کی تو بات کر رہی ہے، قرآن میں کہا گیا تو ان کے سامنے نکلنا جو تیرا شوہر ہے۔ یہ ٹی وی پر جو بیٹھی ہے کون تیرا شوہر، کون تیرا بھائی ہے، کون تیرا محرم ہے؟ اور جب تو قرآن کی بات کہہ رہی ہے تو قرآن میں تجھے پردے کا حکم ہے تو پردہ کر۔ قرآن کو ماننے کی بات کر رہی ہے، قرآن میں طلاق نہیں، قرآن میں طلاق نہیں، ہجے لگانے نہیں آتا، قرآن میں طلاق نہیں۔ خیر سلمان فارسی کو تم نے چاہا ہے، خدا کرے اس چاہت کو قائم رکھے۔ یہ استہزاء اور مذاق کے طور پر ایسی ہی ذہنیت والے جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر بول رہے ہیں آ کر کہے یعلمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی تو ہر چیز سکھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا لیتے وقت کیسے بیٹھنا وہ بھی سکھا دیتے۔ حتی القراء
کا معنی ہے جی ہاں میرے نبی وہ ہیں جو سب کچھ سکھا دیتے ہیں. اگر تجھے نہ سکھاتے بیٹھنا تو وہ بیٹھنا عبادت نہیں، وہ بیٹھنا ایک ریئلسل بن جاتا ہے. وہ بیٹھنا بھی عبادت ہے اس لیے کہ تو نیت مصطفیٰ اور سکھائے ہوئے مصطفیٰ کی یاد رکھے. میرے آقا نے بتایا ہے اس لیے ایسے بیٹھنا چاہیے جب تک کہ کپڑا اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک تو نیچے نہ بیٹھ جائے. بتا اکیلے تو باتھ روم میں، اکیلے تو لیٹرین میں تھا، وہ مصطفیٰ تیری عزت کی اس میں بھی حفاظت کرنے کا درس دے رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کو 3 طلاق کا مسئلہ دے اور اس میں ظلم کا پہلو ہو، طلاق کا مسئلہ دے اور اس میں ظلم کا پہلو ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا مصطفیٰ کا لاجک اس لیے کہ تم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے، تم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو. اور نبی کو نہ سمجھنا ہی نبی کا معجزہ ہونا ہے. نبی کی شریعت کو نہ سمجھنا شریعت مصطفیٰ کا معجزہ ہونا ہے. اس لیے کہ قدرت اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، کرامت اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. رب سے جو ظاہر ہو اسے قدرت کہتے ہیں، نبی سے جو ظاہر ہو اسے شریعت کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں. ولی سے جو ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. تو بتا تیرے کو پاؤں دیا رب نے زمین پر چلنے کے لیے، اگر ہوا میں اڑنے لگے تو یہ عادت کے خلاف ہے، سمجھنے سے خلاف ہے، لاجک نہیں ہے، سینس میں نہیں آنے والی بات ہے، دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی کا تو نام ہے. اگر اس کی نسبت رب کی طرف کر دے تو قدرت ہے، مصطفیٰ کی طرف کر دے تو معجزہ ہے، ولی کی طرف کر دے تو کرامت ہے. تو شریعت مصطفیٰ یہ معجزہ ہے. توجہ دی، شریعت مصطفیٰ یہ معجزہ ہے. تو نہیں سمجھ رہا ہے، مت سمجھ، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی ہیں اس کو جو سمجھ میں نہیں آئے. جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں آ جاتا تو پھر یہ معجزہ کیسے رہتا؟ سمجھ میں آ جاتا تو معجزہ. اور یہ تو سوچ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 کا لاسٹ حصہ اٹھاؤ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تم عقل میں نہیں لا سکتے، لا تدری، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھ اللہ پاک فرما رہا ہے، یہ مفتی صاحب نہیں فرما رہے، اللہ پاک فرما رہا ہے لا تدری، تم نہیں جان سکتے، عقل میں نہیں لا سکتے طلاق کے مسئلے کو. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ طلاق کے مسئلے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ کوئی اور اچھا معاملہ پیدا فرما دے. جب ہم اسلام کے فالوور بلور ہو کر کے ہمیں یہ حکم ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، انہیں دین میں داخل نہیں، دین سے باہر ہو کر کے ہمارے کو سمجھا رہا. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ اس جملے کو؟ ارے کوئی عام لڑکے آ کے آپ کے ابا امی کو کچھ بول دے، بہو بولے تو تھوڑا بہت تو سنبھالنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت سنبھالنا پڑتا. صحیح ہے، گھر کی ہے تھوڑا بہت سنبھالنا. یہ باہر والے کو حق کس نے دیا؟ صحیح ہے. اس لیے پیارے اسی کو قرآن پاک نے سورہ آیت الکرسی کے بعد کی آیت کریمہ پاک نمبر 3 میں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. اور یہ دین کے باہر زور زبردستی کر رہے ہیں. یہیں سے لاجک سمجھ میں آیا. دین میں داخل ہوئے تو زور زبردستی نظر نہیں آتی، باہر رہے زور زبردستی نظر آتی. سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کو دعوت دو. مودی شرطیہ طور پر تجھے اعلان توحید، تجھے توحید کی دعوت ہے. تو خدا کو فالو کر، پھر ریسرچ کر، خدا کی رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے لے گی. اور دیکھ رب کہتا ہے میرے دین میں داخل ہونے والے یہ سلامتی کا مذہب ہے، تجھے ویلکم ہے، سلامتی ہے. یہ رحمت للعالمین کا مذہب ہے، یہ رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے. اس میں ظلم نہیں، اس میں دہشت نہیں، لیکن شرط ہے دین میں داخل. اے سی گھر کا خراب ہو جائے باہر سے ٹھیک کرتا کیا بات؟ بولو، میں تمہارے حساب سے بھی سمجھا. گھر کے اندر آنا تھا میں ٹھیک کرنا، باہر بولے تو اے سی خراب ہو گیا ہے تو خراب ہو گیا تو باہر گئے بولنا جانا اندر ٹھیک کرنا. یہ پارلیمنٹ سے بول رہا ہے، عورتوں کا سنویدھان. اب 45 سال سے اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاؤ، لگتا ہے کہ بیوی عورت نہیں ہے. سب کا وکاس سب کے ساتھ. بیوی کو چھوڑ کے طلاق بہن کو دی جاتی ہے. طلاق کا مسئلہ ہی تو بیوی سے تعلق ہے.
اتفاق یہ ہے کہ اگر یہ شادی نہ کرتا نا تو اور ظلم کرتا، لیکن رب نے شادی بھی کروا دیا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور طلاق کو ایشو بنا ہے۔ خدا کی قسم اسلام کی پوترتا اور خوبصورتی کو سمجھو، تو میاں اور بیوی کے درمیان نکاح ممکن نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کا دیا ہوا قانون کہتا ہے کہ ظلم سے زندگی مت کاٹو، خلا لے لو اگر عورتوں چاہتی ہو، یا مردوں طلاق دے دو، وہیں پر امساکم بالمعروف، رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، نہیں رکھنا ہے تو چھوڑ دو۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایک دم عام لاجک پوچھ رہا ہوں آپ سے، بولو محمد کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ایک دم پورے لوگ ہاتھ اٹھا کر جواب دو۔ محمد از بیسٹ، صحیح جملہ ہے کیا؟ ایک دم بولو، صحیح ہے، محمد از اور یہ ہم بولے نا، اور ہم اس لیے بولے کہ ہم محمد سے پیار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم عرب کی وادی کو اٹھاؤ، ایمان تو ہم لائے ہیں، اعلان رسالت ہوا تو ابھی نبی اعلان نہیں کیے، اور عرب کے کفاروں نے محمد از بیسٹ کا نعرہ لگایا، عرب کے کفاروں نے محمد از بیسٹ کا نعرہ لگایا، محمد صادق الوعد الامین، محمد سچے ہیں۔ اسی لیے تو خدیجۃ الکبریٰ نے جن کے سارے رشتے اور جن کے سارے پیغام نکاح کو ٹھکرا دیا تھا خدیجہ نے، اور نبی سے خود پیغام رشتہ نبی سے بھیجا، سب کے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ محمد از بیسٹ، محمد از بیسٹ۔ تو جب کفاروں نے، نوٹ کیجئے گا، اعلان رسالت سے پہلے کے لوگوں نے محمد کو اچھا مانا، تو بتاؤ کس بنیاد پر اچھا مانا ہوگا؟ کس بنیاد پر اچھا مانا؟ ان کی بولی اچھی، ان کی ادا اچھی، ان کی امانت اچھی، ان کی صداقت اچھی، ان کی ہر چیز اچھی۔ اعلان رسالت سے پہلے وہ رسپانسبلٹی نہیں ظاہری طور پر جو اعلان رسالت کے بعد ہے، یعنی اعلان رسالت سے پہلے اس محمد اس بیسٹ کا رب کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، عالم کا ہر فرد ان کو رحمت مان رہا ہے، عالم کا ہر فرد ان کو سچا مان رہا ہے۔ اب اعلان رسالت کے بعد رحمت للعالمین کی آیت اتر رہی ہے، تو پہلے جن لوگوں نے مانا ان کی تصدیق کے لیے مولا نے آیت اتارا۔ تو آپ بتاؤ جو کفار مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے سچا مانا، دیکھ کر کے سچا مانا، اور اسی مصطفیٰ جان رحمت نے جو اللہ کی طرف سے قانون دیا، محمد اس بیسٹ کا جملہ سوچو، اور جو قانون دیا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے یار؟ محمد اس بیسٹ پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اچھے ہیں، آپ کی بات اچھی، آپ کی بولی اچھی، آپ کے اخلاق اچھے، بلکہ پشین کا ایک شعر ہے، تامرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک انسان بولتا نہیں، عیب اور ہنر چھپا ہوا رہتا ہے۔ تو محمد نے کہا تب بیسٹ ہوئے نا، چلے تب بیسٹ ہوئے، کھائے تب بیسٹ ہوئے۔ مصطفیٰ کی ذات بیسٹ ہے تو مصطفیٰ کی بات بھی بیسٹ ہوگی۔ تو یہ تیری بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی بات ہے، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے انسان اگر تجھے سمجھ میں نہ آئے پیدل چل، اس لیے کہ محمد اس بیسٹ، تو ان کی بات بھی بیسٹ ہوگی، ان کی شریعت بھی بیسٹ ہوگی۔ اس لیے خبردار خبردار، تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پیدل چلا جا۔ ہم بھی جب بچوں کو پڑھاتے تھے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کبھی کبھی، تو پھر کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے کل سمجھائیں گے۔ یہی ہے استاد کی حقیقت بھی، کل سمجھائیں گے، آج سمجھ میں نہیں آ رہی کل سمجھائیں گے، کل بھی نہیں تو پرسوں سمجھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اس چیپٹر ہی کو ختم کر دیتے تھے، ایسا نہیں۔ تو اگر تجھے طلاق کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو طلاق کو ختم مت کرو، سمجھو، طلاق کے مسئلے کو سمجھو، اور تم سب سے بڑے ابلیس نہیں ہو کہ تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، تو اپنے ہی دور گھنٹال سے سمجھو نا۔ اور اسی مطلب 66-67 سال کی عمر ہو گئی، وزیر اعظم بننے کا انتظار کر رہے تھے کیا؟ اگر تجھے اتنی ہی فکر تھی تو ایک انسانیت کے ناطے نکل جاتے آندولن کے لیے، انسانیت کے ناطے نکل جاتے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور تم سب کا وکاس کرتے، سب کے ساتھ کرتے۔ ارے آج تو عام آدمی پارٹی کیوں ہے؟ عام آدمی پارٹی کیوں ہے؟ عام آدمی اور پارٹی بن گئی کیونکہ پہلے جو ہے ووٹ نہیں لیے، پہلے کام کیے وہ دیکھا ہے، اور ایسا چاہ رہے ہیں کہ اب دلی تھرا رہی ہے اس سے۔ آج کی ہیڈنگ ہے مودی کے حکومت کے حوالے سے، یہ بی جے پی اپنے باپ کے نہیں ہے،
یہ اروند کیجریوال کا جملہ ہے. کوئی مسلمان کہے تو اس کو انکاؤنٹر کروا دیا جاتا ہے. ذرا کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. تو مسلمانوں باخبر ہو جاؤ, عورتوں باخبر ہو جاؤ. شاپنگ بہت کر لی تم نے, بچوں کے حوالے سے کاپی بیگ بہت خرید لی تم نے. اب تم کو کلمہ طیبہ سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے. نکاح کا مسئلہ سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے. ولیوں کی جو تعلیمات ہیں سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے. نبی صدیق شہداء سے لو لگانا ہے, لگوانا بھی ہے. تب جا کر کے تمہارا اسلام تم سے بچا رہے گا. تم ہی اسلام کی حفاظت ہو, تم ہی اسلام کی امانت, تم سے ہی اسلام کا مطالبہ ہے. بہت سو چکے, بہت سو چکے. اب جو ہے یہ 2 سال کے اندر ناک میں اور دم کرنے کے لیے تیار ہے, تو آپ بھی تیار ہو جاؤ. ارے وہ 2 ہیں, آپ کے پاس 8 ہے. الحمدللہ. وہ کتنے دن سے چیخ رہے ہیں, پھر بھی ہم نہیں مانے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کو مان چکے. ہم جب کوئی کھانا ہضم کر دیتے ہیں تو اس کو ہم پھر قید نہیں کرتے. مصطفیٰ کے ماننے کو ہم نے ہضم کر لیا ہے ایمان کی دنیا میں. اب یہ ہم قید نہیں کر سکتے. مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مان چکے ہیں, اور رب نے اس ماننے پر سند اتار دی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ وتعالی نمبر 21 میں فرماتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اے مومن مردوں اور عورتوں سنو, میں نے تیرے نبی کو تیری جان سے زیادہ قریب رکھ دیا, جان سے زیادہ قریب رکھ دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اس لیے پیارے شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے, مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے, امانت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے آپ کو کرنا ہے, کمر بستہ رہنا ہے. بولیے بولیے کچھ کریں آپ کیا 12 آپ کتنے بجے ہیں. یہ تو آپ جو بولے یکساں سول کوڈ UCC ایک لفظ آ رہا ہے. یکساں سول کوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تم لوگ مندر میں جا کے نکاح کرو, اور وہ لوگ مسجد میں آ کے نکاح کرنا. کھلے زمانے سمجھا دیتے ہیں. اب بھاری رقم مجھے تو نہیں پتا. یہ یکساں سول کوڈ ایکول, ایک سر کا, سمجھ رہے کرتے ایسا بولو. اب اگر چلے بھی گئے نا تو نوشے یا انتظار کر لیتے بیٹھتے, مفتی سب تو آتے ہی نہیں, قاضی سب آتے ہی نہیں. صحیح ہے, ان کو بھی تم مسجد میں آنے دیتے اگنی کے لیے. کرسچن چرچ میں جاتے ہیں, صحیح ہے, تم جاتے چرچ میں, انہوں جاتے چرچ میں, تم جاتے. تو پھر یکساں سول کوڈ کہاں سے؟ تم خالی طلاق کے مسئلے کو لے لے, ایک قانون بنانا چاہیے, قانون بنانا چاہیے. ایک قانون نہیں بنا سکتے. بیٹا چاہتا ہے جمنیا کو, تم چاہتے ہو جمرتیا. صحیح ہے. ماں چاہتی ہے بہن کی بیٹی سے کرائے, باپ چاہتا ہے ہم اپنی بہن کی بیٹی سے کرائے. گھر میں یکساں نہیں ہے, گھر میں ایکول نہیں ہے, گھر میں کامن تصور نہیں ہے. قانون میں کہاں سے کامن ہو سکتا ایک بات. اس لیے یکساں سول کوڈ از دا ریجیکٹڈ. صحیح ہے, بولو ریجیکٹڈ. صحیح ہے. اور میں نہیں, وہ خود کریں گے. ایک چھوٹی سی مثال دو آپ کو اپنے حساب سے. تم مومن ہو, بولو الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ پاک آپ سب کو اس الحمدللہ کے صدقے میں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. توجہ دیجیے گا, مومن ہے نا. لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے تو قرآن چھوڑو گے, بولو واہ. لیکن اگر مر جاؤ تم مومن ہو نا. توجہ دیجیے, اب اسٹیٹس سمجھ جاؤ. ہمارے گھر میں بھی ایسا نہیں. اگر ہمارا بھائی باوضو ہے تو وہ چھو سکتا ہے, ہم بے وضو ہے تو نہیں چھو سکتے. کیسے یار, قانون کی کتاب تک نہیں چھو سکتے, قانون کی کتاب میں ایکول نہیں ہو سکتے. اس لیے ایکول کا تصور یہ بالکل غلط ہے, کامن کا تصور بالکل غلط ہے. ان کے گھر میں بھی خود ایسا نہیں ہے, ان کی لڑکیاں. اور یاد رکھنا ایک بات جو آخری میں کہنے جا رہا ہوں, یہ ہے کہ شاہ رخ, سلمان, عامر, یہ خان کی دنیا ہمارے لیے بیس نہیں ہے. ہمارے لیے بیس امام احمد رضا خان, ہمارے لیے بیس سلمان فارسی ہے, ہمارے لیے بیس صحابہ کرام کی زندگی ہے, ہمارے لیے بیس محبوب پیر ہے, ہمارے لیے بیس اولیاء اللہ ہے, ہمارے لیے بیس جو وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ تقویٰ پرہیزگاری کرتے ہیں.
کہ وہ ایمان نہ لیا. تو اب بتاؤ سلمان خان کا نکاح ہوا؟ وہ تو پھر چھوڑیے, ابھی تک تو چوائس ہی کر رہا. ہاں, عامر خان کا نکاح ہوا کیونکہ بیوی اس کی مشرک ہے. بولو نا جو سچ ہے, صحیح ہے. شاہ رخ خان کا نکاح ہوا تو اب مسلمان کون ہے جو مشرک سے نکاح کرے گا؟ اچھا یہ بھی نہیں بول سکتے ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, ایسا ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, تو پھر وہ مورتی لا کر کیوں دیا ہے تو نے گھر میں؟ تو ہم کو اندھا سمجھتا ہے کہ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. نچ کرنے والا انسان سمجھا ہے. اس لیے ان لوگوں نے مشرکوں سے, عباس نقوی نے بی جے پی کی لڑکیوں سے شادی, شاہ نواز نے بی جے پی کے جو لی اور ان کی لڑکیوں سے شادی کی ہے, یہ سب اسلام سے کے خارج ہے. یہ نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں. سمجھ گئے؟ یہ ایسے ہی جیسے حضور کے سگے چچا ابو لہب نام کے چچا ہیں, کام کے نہیں. کام کے عباس ہے, کام کے امیر حمزہ ہے. سمجھ گئے؟ تو جو ہے ہم مان نہیں بابا. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زمین انہوں نے لی سو ہے, انہوں نے لی سو ہے, ایسا نہیں ہے. جو حق ہے ہم ان کو مان رہے. کیوں؟ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا, وما علینا